बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। अपने आज के प्रोग्राम में अहम तरीन खबरें शामिल करेंगे। एक तरफ ग्रैंड अलायंस का जिक्र हो रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा कि मियाँ वाली में भरपूर तरीके से लोगों ने एहतजाज किया और लोड शेडिंग वहाँ पर ख़त्म कर दी गई, लेकिन जानों का नजराना देकर वहाँ पर यह फैसला हुआ है। इसके साथ साथ ये अब सवाल उठेगा कि क्या लोड शेडिंग हर शहर से इसी तरह ख़त्म होगी जहाँ पर जानों का नजराना दिया जाएगा? यह है वो अहम तरीन सवाल जिस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, क्या ये मुत्तहिदा अपोजिशन बन पाएगी और क्या सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद कर पाएंगी और इनका एजेंडा क्या होगा? इसके साथ साथ एक और अहम सवाल जिस पर हम बात करेंगे वो है इस मुत्तहिदा अपोजिशन के बाद कि बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने दौरा किया है अफ़गानिस्तान का और अफ़गानिस्तान के दौरे में उन्होंने अहम तरीन बातें की हैं। पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बातचीत की है और हमने देखा कि अब से चंद रोज़ कबल बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन ने दौरा किया था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें हुई थीं। अहम तरीन दौरा है बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन का ये अफ़गानिस्तान का, जिसमें अफ़गानिस्तान से बरतानवी और इसके साथ साथ इत्तेहादी अफवाज के इनखिला के हवाले से बातचीत की गई और इसके साथ साथ तालिबान के साथ सियासी मुफाहिमत की भी बात की गई और पाकिस्तान के किरदार को भी इंतहाई अहम करार दिया गया है। क्या कुछ कहा है इस दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म ने, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। डेविड कैमरून अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सदर हामिद करजई के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। एक साथ काम करना दोनों मुल्कों के मुफाद में है। डेविड कैमरून ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 375 बरतानवी फौजी अपनी जान दे चुके हैं। मुसलसल कोशिशों के नतीजे में अफगानिस्तान के हालात में बेहतरी आई है। 10 साल पहले अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के अड्डे थे, जमहूरियत नहीं थी, खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज इतने टीवी कैमरों और साथियों की मौजूदगी में सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। बरतानवी वजीर आजम का कहना था कि बरतानिया इस साल अफगानिस्तान से 400 फौजी वापस बुलाएगा। 2014 तक तमाम फौजी वापस बुला लिए जाएंगे। इस मौके पर सदर हामिद करजई ने कहा कि अफगान फौज और पुलिस को तरबियत दी जा रही है और वो जल्द नेटो से सिक्योरिटी का इंतजाम अपने हाथ में ले लेंगी। अफगान फौज और पुलिस को दहशत गर्दी से निपटने के लिए तरबियत दी जा रही है। अफगानिस्तान जल्द नेटो से सिक्योरिटी का इंतजाम अपने हाथ में ले लेगा। सदर करजई ने अफगानिस्तान में क़याम अमन और अवामी बहबूद के लिए बरतानवी ताउन का शुक्रिया अदा किया। एक तरफ तो अफगानिस्तान से अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के इनखिला की बातें हो रही हैं और वहाँ पर तालिबान के साथ सियासी मुफाहिमत की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी बातचीत का सिलसिला जारी है। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन कहते हैं कि पाकिस्तान का किरदार भी इंतहाई अहम है, लेकिन इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी हुकाम के कुछ अजीब से और कुछ मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए थे। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अफगानिस्तान का बराह रास्त असर पाकिस्तान के कबायली इलाकों पे हुआ और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक फ्रंट लाइन सूबे की हैसियत से सामने आया, उसका भी बदतरीन नुकसान हुआ इन गुज़श्ता 10 सालों में। न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में इस तरह के दहशत गर्दी के बदतरीन वाक़यात हुए, लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो जब वहाँ पर इस तरह का सिलसिला जारी है तो क्या पाकिस्तान में भी इस तरह का सिलसिला हो सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमें पेशावर से ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर जनाब बशीर अहमद बिलौर ने। बहुत शुक्रिया बिलौर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बिलौर साहब, वहाँ पर अब इनखिला की बात हो रही है और तालिबान से बातचीत भी हो रही है। अगर वहाँ पर ये बातचीत हो सकती है तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर भी तो ये बातचीत हो सकती है कि अगर वो लोग जो कि हथियार फेंक दें और अस्करियत पसंदी छोड़ दें? बिल्कुल, ये तो हमारी हुकूमत आज से 2 साल पहले हम कह रहे हैं कि पहले आपके इल्म में है कि हमने जाकर वहाँ से मुज़ाकरात भी किए। मेरे पास एग्रीमेंट भी सारे पड़े हुए हैं, मुस्लिम ये जो हमारे सूफी मोहम्मद का एग्रीमेंट, मुस्लिम खान वगैरह से एग्रीमेंट, मगर उसके बावजूद उन्होंने हमारी तो कोशिश है, हम तो समझते हैं कि तशद्दुद नफरत पैदा करता है, में तशद्दुद प्यार और मोहब्बत पैदा करते हो। बादशाह खान की हमारी तो बुनियादी पॉलिसी में तशद्दुद की है। आज भी अगर जो लोग हमारी हुकूमत के रेट माने
تو ہم سارآنکھوں پہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر اگر وہ یہ کہیں کہ نہ میں پاکستان کا آئین مانتا ہوں، نہ قانون مانتا ہوں، نہ سپریم کورٹ مانتا ہوں، نہ پاکستان کی حکومت مانتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات کبھی نہیں کریں گے. اگر ہمارے ساتھ وہ بیٹھ کر بات کریں اور ہتھیار رکھیں اور پاکستان کی سالمیت پہ وہ پر یقین رکھتے ہیں تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہتھیار رکھ دیں تو بات کریں گے. آپ نے بشیر بلور صاحب وفاقی حکومت کو کس طرح سے اپنا کیس پیش کیا ہے، خصوصی طور پر یہ جو دیر میں جو کچھ ہوا ہے، افغانستان کی جانب سے دراندازی ہوئی اور ہماری سیکیورٹی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا گیا، تو وہ تحفظات بھی تو دور کرنا ضروری ہے افغانستان کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ آپ کے علم ہے، یہ 30 سال ہو گئے، سب سے پہلے پرانے ہو گئے یہ حالات، اور ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جو دیر میں جو کچھ ہوا اس کو ہم نے بڑی شد و مت سے اس کی مذمت کی ہے، اور افغان حکومت کو بھی کہا ہے کہ اس قسم کی دراندازی ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور اگر ہمارے ملک کے ایک انچ قدم بھی کسی نے رکھا تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کا بھرپور جواب دیا اور ان لوگوں کو واپس پسپا کیا، اور جو علاقے وہ قبضہ کرنے چاہتے تھے وہ علاقے ہم نے واپس کر لیے، اور وہ وہاں پہ ہم نے فوج تعین کر دیا ہے. اب ان کی اللہ کا شکر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ انٹرفیئرنس کریں. ہم کسی ملک میں نہ انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں اور نہ کسی دوسرے ملک کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انٹرفیئرنس کرے. اچھا بلور صاحب، یہ جو دیر، باجوڑ، چترال وغیرہ میں جو امن لشکر بنائے گئے ہیں، یہ کس حد تک سود مند ہوئے ہیں، اور یہ بنائے گئے ہیں یا پہلے سے وہاں پر موجود جو کہ ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے مختلف گاؤں میں، جس میں اگر اس طرح کی لشکر کشی کی جاتی ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کا وہ جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے امن لشکر نہیں بنایا. آپ کو علم ہے ہمارے یہ علاقے میں جو ہوتے ہیں وہ اگر کوئی باہر سے کوئی دراندازی ہو تو وہ لوگ خود اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر اپنے آپ کا دفاع کرتے ہیں، اپنے ملک، اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا دفاع کرتے ہیں. حکومت یہ ضرور کرتی ہے کہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کو کوئی اسلحہ چاہیے یا کوئی ایمونیشن چاہیے تو ہم دیتے ہیں. ادروائز ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کہ عوام سے لڑوائیں. یہ ہمارے گاؤں کے یہ طریقہ کار ہے، ہمارے تمام قبائلی علاقے کا، ہمارے صوبے میں جتنے بھی گاؤں ہیں، کہ اگر باہر سے ان پہ کوئی حملہ کرے تو آپس میں اکٹھے ہو کر ایک جرگہ بنا کر، اور جرگے کے تحت وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے جرگے بناتے ہیں. اور اس کو وہ آپ جو نام بھی دیں، امن لشکر دیں کہ ان کو جرگہ کا نام دیں، تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں. اسی طرح دیر میں بھی ہوا، اس طرح باجوڑ میں بھی ہوا، اس طرح ہمارے پشاور میں متنی کے علاقے میں بھی ہوا. ہم نے کوئی ایسا جرگے، ایسے کوئی ملیٹنٹ ہم نے اکٹھے نہیں کیے ہیں، اور نہ ہی ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پھر کل ہمارے یہ وار لارڈز بن جائیں اور حکومت کو چیلنج کریں یا علاقے کو چیلنج کریں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف اپنے گاؤں تک، اپنے گاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ جرگے اپنے جدوجہد کرتے ہیں. اچھا بشیر بلور صاحب، اگر ہم قبائلی علاقوں کو دیکھیں تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس پوری جنگ کے دوران قبائلی مشران کو نشانہ بنایا گیا، انہیں جاں بحق کیا گیا، وہاں بڑا نقصان ہوا. پولیٹیکل نظام کا بھی، وہاں جو ایک پولیٹیکل سسٹم تھا اس کا بھی نقصان ہوا، جرگہ نظام کا بھی نقصان ہوا. یہ جو دیر وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ تو سیٹل علاقے ہیں، ظاہر ہے صوبے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا اشتراک ہے، یہاں پر تو جرگے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا. جہاں اپنے قبائلی علاقوں کا تعلق ہے تو وہاں پہ جب یہ دہشت گردوں نے زور پکڑا تھا اس وقت ان کی کوشش تھی کہ جو قبائل میں بڑے بڑے ملک صاحبان ہیں جن کے لوگ مانتے تھے، جن کی حیثیت تھی، ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً کوئی 50% لوگوں کو انہوں نے ختم بھی کیا، اور اب 50% ملک صاحبان وہاں رہ گئے ہیں. جہاں تک ہمارے دیل باجوڑ کا تعلق، یہ بھی ہمارا سیٹلڈ ایریا نہیں ہے، یہ ہمارا پاٹے کا علاقہ ہے. یہاں پہ ہمارے کسٹم لا نہیں ہے، یہاں پہ انکم ٹیکس لا نہیں ہے. ہم یہاں پہ جو بھی قانون بنتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اس سے ان کے آرڈیننس پہ بنتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم نے اب جو یہ نظام عدل تھا وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب نے نافذ کیا. تو ہم نے وہاں پہ وہ جرگہ سسٹم ہمارے وہاں پہ ابھی تک خدا کا شکر ہے یہاں پہ لوگ ہیں جو اپنے جرگے بناتے ہیں، اور ہم ان کو صرف یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ، کیونکہ لوگ غریب ہیں، ان کے پاس ایمونیشن جو ہے وہ تو 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. اگر ان کو ضرورت پڑے تو حکومت ان کو یہ تھوڑا بہت یہ ایمونیشن بھی دیتے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اس علاقوں، سارے علاقوں میں ہم نے ہر یونین کونسل میں سے تقریباً 100 بندے کو ہم نے پولیس میں ان کو بھرتی کیا ہے ایز اے 2 سالوں کے لیے. 3 مہینے اس کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. 3 مہینے کے بعد ان کو ہم نے تقریباً ان کا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا 1 جون کو، ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا 1 سال ان کے لیے، اور کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی پولیس اس کو ہم کہتے ہیں،
جو ہماری پولیس کے ساتھ مل کر وہاں ایکشن لیتے ہیں. وہاں کوئی ایکشن بھی ایسا نہیں لیا جاتا جو کہ پولیس کی نگرانی میں نہ ہو. اچھا بلور صاحب، بڑا اہم وقت ہے اور ایسے وقت میں وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی صاحب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ آپ کا نظام چلے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے یہ وہ 20 جولائی تک واپس آ جائیں گے اور جولائی کے مہینے میں اتنا سیلاب ہمارے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور پھر بھی یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ سارے حکومت موجود ہے، سارے منسٹر موجود ہیں، ایڈمنسٹریشن موجود ہے اور ہم ان سے بالکل کانٹیکٹ میں ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں کوئی پرابلم کریٹ ہوگا، کیونکہ وہ ہماری مشن کولیکٹیو وزڈم ہوتی ہے. ہماری پارٹی میں زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں وہ کولیکٹیولی سوچ بچار کے ہوتے ہیں اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ پہ ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. خدا نہ خاصا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ بشیر احمد بلور صاحب آپ کا. سینئر وزیر خیبر پختونخوا ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ میاں والی میں جو کچھ ہوا اس کا کیا اثر آج سامنے آیا، اور تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں مل رہی ہیں، کیا ہوگا ان کا مستقبل، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ میاں والی میں کیا ہوا. عوام سڑکوں پر نکل آئے اور لوڈ شیڈنگ نے باقاعدہ طور پر امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیا. اس دوران پولیس کی فائرنگ سے جو ہلاک ہوئے 2 افراد، اس پر بھی بھرپور احتجاج سامنے آیا اور اس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے، جس کا نتیجہ آج ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ میاں والی اب لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. کیا اب یہ طے ہو چکا ہے کہ جانیں دے کر لوڈ شیڈنگ سے استثناء حاصل کیا جائے گا؟ یہ ہے وہ اہم ترین سوال. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی ماحول میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون حرکت میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی حکومت کو خیرباد کہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ پہلے ہی حکومت سے الگ ہے. اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے اہم رہنما اس وقت لندن میں موجود ہیں. کیا یہ جو سلسلہ ہے ملاقاتوں کا یہ کچھ رنگ لائے گا؟ کیا اپوزیشن متحد ہو پائے گی یا پھر الگ الگ ایجنڈوں کے ساتھ ہی اپوزیشن تقسیم رہے گی؟ یہ ہے وہ اہم ترین سوال جس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے انتہائی محترم سینئر صحافی، پاکستان کے سینئر تجزیہ کار اور جیو کے پروگرام آپ کی عدالت میں کے میزبان جناب افتخار احمد. افتخار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور تجزیہ کار بھی ہیں جناب ایاز امیر. ایاز صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. افتخار صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آج یہ جو ہم نے دیکھا میاں والی میں گزشتہ 2 دنوں میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد آج میاں والی کو استثناء دے دیا گیا لوڈ شیڈنگ سے، کیا لوڈ شیڈنگ کے لیے بھی جانیں دیتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا؟ دیکھیں جاوید، پہلی بات تو ہے کہ جو جانیں گئیں ان کا افسوس ہے. جان بہت قیمتی ہوتی ہے اور اس کا نقصان بہت خوفناک ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں لوگوں کو اکسا رہی ہیں ان چیزوں کے حصول کے لیے جن کے بارے میں ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اس کا فوری کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا پرابلم بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے. آپ کے پاس جو اگلا ڈیم بڑا ہے جو آپ کو بجلی فراہم کرے گا وہ دیامی ڈیم ہوگا. وہ 2018 میں جا کے اس سے بجلی پیدا ہوگی. آج 2011 سے لے کے 2018 تک اگر ہم پروجیکشنز کریں تو بجلی کا جو ہمیں بحران ہے یہ آج کے مقابلے میں اگلے ہر آنے والے سال میں بڑھے گا. تو کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو سڑک پہ تو لایا جا رہا ہے لیکن اس کا متبادل حل نہیں بتایا جا رہا. کوئی یہ بات بتانے کو تیار نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا منصوبہ ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے. کیا آپ فوری طور پہ جہاں پہ ونڈ انرجی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایاز میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں. ان کے ایریا میں ایک کوریڈور ہے جو جہاں پہ ہوا کے ذریعے چکیاں لگا کے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. سندھ میں ایک بہت بڑا گھاروں کا کوریڈور اس کو بولا جاتا ہے ہوا کا، وہاں پر چکیاں لگا کے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. خود کوشش کی جا رہی ہے سندھ کے اندر لاکھڑا سے اگلے 3 سال کے اندر کوئلہ حاصل کرنے کی. میں سمجھتا ہوں عوام کو سچ بتا دینا چاہیے. عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ مشکلات کیسی ہیں
اور پھر سیاسی جماعتوں کو اس کے حل کے لیے اپنی اپنی تجاویز دینی چاہیے تاکہ پھر لوگ فیصلہ کر سکیں کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے. میں جذباتی نعرے لگا کے لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے ان کی جانیں گنوانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ایاز صاحب آپ فرمائیے گا, کیا اپوزیشن کی یا سیاسی جماعتوں, حکومت کے پاس تو حل نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن ہے ان کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے, اکٹھے تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی ایجنڈا ہے نہیں, مسائل کا حل نہیں ہے کسی کے پاس؟ میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو حالیہ دنوں میں چکوال میں بھی میں وہ مشاہدہ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں بھی ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھیں, کچھ املاک کو نقصان پہنچا تھا, ویپٹا کے IS کو کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا. شکر ہے کوئی میاں والی جیسا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کسی سیاسی پارٹی کا اس میں ہاتھ کوئی نہیں تھا. وہ ایک سپونٹینیس ایرپشن تھی. اس سے پہلی والی رات جو تھی اس سے گرمی بہت تھی اور 3 گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ ہوئی اور میں دل میں جان گیا کہ کل کچھ نہ کچھ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ سیاسی پارٹیز جو ہیں ایسے نہیں کر رہی. اب فرض کر لیں میاں والی میں یہ ہوا ہے, کس سیاسی پارٹی کا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ ایسی چیز ہو؟ پنجاب گورنمنٹ کا ہے, وہاں تو پنجاب گورنمنٹ چل رہی ہے, پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ بتانا چاہیے کہ جو سنگینی ہے مسئلے کا کیا حل ہے, لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ 3-3.5 سال ہو گئے ہیں. جو ایک ہمارے پاس مربوط ایک انرجی کچھ بات تو ہونی چاہیے تھی, کوئی فریم ورک ہونا چاہیے تھا, کوئی پالیسی ہونی چاہیے تھی, وہ بالکل نہیں. ایک سولوشن اس گورنمنٹ نے دیا رینٹل پاور پروجیکٹس کا, اس پہ اتنی تنقید ہوئی, اس میں اتنے سوراخ جو ہیں وہ ڈھونڈے گئے تھے اس میں کہ وہ چیز چل نہیں سکی. تو گویا 3 سال میں جو کچھ تھوڑا سا ہم کر سکتے تھے, وہ ڈیم تو 2018 تک بنے گا, لیکن آپ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. تھرمل پاور پلانٹس آپ لگا سکتے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے ادوار میں ایک دور میں یہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں اس سے تب بھی بڑی تنقید ہوئی تھی, لیکن اس سے بجلی نیشنل گریڈ میں آئی. اس 3 سال میں ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے. اب یہ کسی کی ذمہ داری ہے, پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ایک انرجی کی فیلئر رہی ہے. اپ فرنٹ ہاں گورنمنٹس کو بتانا چاہیے کیا چیز ہے. کچھ یہ بھی, اور لوگوں کو جو غصہ تب آتا ہے کہ کسی کے شہر میں دیہاتوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لیکن کئی جگہ جو ہیں اس سے ان کو استثناء ہے. ٹھیک ہے ایاز صاحب, جی بالکل اسی پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور بعد میں ہم اپوزیشن کی سیاسی جماعت, اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے کردار پر بھی بات کرتے ہیں, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو مختلف سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے رابطے کر رہی ہیں, کیا یہ مل پائیں گی؟ یہ ہے ہمارا اب آج کا سوال, اور ایک بار پھر اپنے شرکاء کی جانب جائیں گے. افتخار صاحب, تمام سیاسی جماعتیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں, مسلم لیگ نون اس میں بڑی جماعت ہے جو رابطے کر رہی ہے, اور تمام جماعتوں کے ساتھ الگ الگ ایجنڈوں کے ساتھ, کیا یہ اپوزیشن مل پائے گی, یہ متحد ہو پائے گی, یا پھر یہ الگ الگ اپوزیشن تقسیم ہوتی رہے گی, تقسیم ہی رہے گی اور حکومت کے ہی فائدے میں جائے گی؟ جاوید, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی جمہوری عمل کو ہوتا ہے. اگر اپوزیشن مضبوط نہ ہو تو حکمران ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں کہ جن کا ان کے پاس جواب پھر نہیں ہوتا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز نے بنیادی طور پہ جو فلسفہ شروع کیا پاکستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, وہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اور مجھ جیسے لوگ بہت خوش ہوئے تھے کہ چلیں پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہیں کہ کھچاؤ کی سیاست کو ختم کیا جائے اور عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی کمٹمنٹ کی جائے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر کافی حد تک عمل ہوا. اگر آپ 18ویں ترمیم دیکھیں تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک اصلاحاتی ایجنڈا دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپ اس پہ عمل کریں. 10 نکات پہ مشتمل تھا. اس میں 3 نکتے ایسے تھے جو آلریڈی چارٹر آف ڈیموکریسی میں موجود تھے.
جو سب سے اہم بات زیر بحث آئی وہ آئی کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، کرپشن بڑھ رہی ہے. یہ دو چیزیں زیر بحث آئیں. جو اختلاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں. پھر اختلاف بڑا آزاد جموں کشمیر کے انتخابات سے، جہاں پہ یہ موقف اختیار کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہ وہاں پر انتخابی دھاندلی ہوئی ہے. یہ معاملہ بہت سنگین ہے. دیکھیں، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس نتیجے کی اہمیت کا احساس ہے اور اس کو وہ دھاندلی سمجھتی ہے تو یہ چونکا دینے والی بات ہوگی. آزاد جموں کشمیر میں جو نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ملی وہ جمع مسلم کانفرنس کی نشستوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہی وہاں کا ووٹ بینک تھا جو ہمیشہ سے رائٹ سائڈ پر رہا اور اس کے مقابلے میں دوسرا دھڑا کامیاب ہوتا رہا. اب جو یہ مطالبہ ہے پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، میں بہت اس کو سنجیدہ لیتا ہوں. یہ وقت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا الیکشن کمیشن ابھی سے بنا دیا جائے، ایک ایسی الیکشن فہرست ابھی سے بنا دی جائے. پولنگ سکیم بہت واضح ہونی چاہیے تاکہ آنے والے انتخابات جب کبھی بھی ہوں اس میں یہ ایشو نہ بعد میں کھڑا ہو کہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی. دھاندلی کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور پاکستان کے قوم کے مفاد میں اس تمام چیزوں کو استعمال کیا جائے جو اس دھاندلی کو روک سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو بھلا کتنی سیاسی پارٹیاں بھی اکٹھی ہو کے الیکشن لڑیں، مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 1977 دوبارہ دہرایا جائے. کیونکہ 1977 میں یہ بدقسمتی ہوئی کہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوئے اور اس روڈ 38 نشستیں پی این اے کو ملی تو پی این اے والوں نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا. نتیجے میں اس ملک کے اندر آمریت آ گئی اور اس آمریت کا خمیازہ آج تک پاکستان کے ادارے بھگت رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس حد تک نہیں جائیں گے کہ پورے سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کر دیں، کیونکہ اگر یہ سسٹم ڈیسٹیبلائز ہو جاتا ہے، یہ سسٹم دھڑام سے گر پڑتا ہے تو فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کے پاس 25 نشستیں ہیں. ایم کیو ایم کا پرائم منسٹر پاکستان میں نہیں آ سکتا. یہ ایک عددی مسئلہ ہے. پاکستان میں وزیر اعظم بنے گا یا پاکستان پیپلز پارٹی سے یا پاکستان مسلم لیگ سے. جب میں پاکستان مسلم لیگ کی بات کرتا ہوں اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان مسلم لیگ کے دوسرے دھڑے بھی شامل ہیں. تو ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے چاہیے. جہاں تک ہے مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کا نہ ہونا، جیسے پہلے میں نے کہا اور میں پھر کہتا ہوں کہ اس پہ تجاویز پیش کی جائیں، طریقہ کار کا تعین کیا جائے کہ چلانا کیسے ہے. گورننس کی بات کی جاتی ہے تو گورننس کے لیے اگر قوانین میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، اگر پوری سروسز سسٹم کو بدلنا ہے تو وہ تجاویز دیں اور ان تجاویز کے اوپر اس ملک میں ڈیبیٹ ہو. میاں نواز شریف نے یہ جب تجویز دی کہ مختلف قومی اداروں اور کارپوریشنوں مثلا پی آئی اے، پاکستان اسٹیل ملز، پیپکو، ریلوے، او جی ڈی سی، پی ایس او، این ایچ اے، سول ایویشن اتھارٹی، کے پی ٹی سی اور سی ڈی اے وغیرہ کی تشکیل نو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ ان کا درست ہے. اس کے اوپر ان کو اور پریشر ڈالنا چاہیے. جب وہ کہتے ہیں اثر نو تشکیل کی جائے تو نشاندہی کریں خامیوں کی، خرابیوں کی کہ یہ خرابیاں ہیں اور ہم یہ تجویز کر رہے ہیں. تو اس سے تو پاکستان کی قوم کو بہت فائدہ ہوگا. اور اگر محض احتجاجی سیاست کرنی ہے اور محض کسی شخص کو بدلنا ہے تو میں نہیں سمجھتا اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے یاس صاحب، سسٹم کو بھی ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، احتجاجی سیاست بھی محض نہیں ہونا چاہیے، مسائل کا حل نکلنا چاہیے. نہیں دیکھیں، یہ تو ہماری خواہشات ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. بات تو آپ نے جو موضوع آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیا اپوزیشن الائنس ایسے بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، دیٹ از وہ جو ہم ایک اسپیسیفک پرابلم جو ہمارے سامنے آج کل ہے. اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ تو ہیں ہی جماعتیں. اپوزیشن میں نیشنل اسمبلی میں یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا نام جو یار دوستوں نے دے دیا ہے، یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو کہ قبل از وقت انتخاب ہو. یہ آیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل ہے. وسیع تر اتحاد بھی جو ہے اس میں کس سے بنیں گے، کون سی پارٹیز ہیں؟ کلیدی رول جو ہے اس میں وہ ایم کیو ایم کا ہوگا.
کہ ایم کیو ایم آیا اس بات پہ آتا ہے کہ ہاں جی ہم نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں جس حد تک پیپلز پارٹی کا ہے اور ہم اپنی راہ ہم جو ہے اس پہ ہم چلیں گے. اس فیصلے کے لیے ان کو پھر کراچی میں اور بھی بہت ساری رسکس جو ہیں وہ فیس کرنی پڑیں گی, کیونکہ پتے پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں بھی ہے, اے این پی کا پریزنس کراچی میں آ گیا ہے, اور بھی چیزیں وہ پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. آیا ایم کیو ایم وہ رسک مول لے گی یا نہیں؟ اور اگر ایم کیو ایم نہیں ہے تو پھر کون سی الائنس بنے گی؟ تو یہ جو پرابلم ہے ان پارٹیز کے لیے جو چاہتی ہیں کہ ہم 1.5 سال اور مزید انتظار نہیں کر سکتے, حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ الیکشنز وقت سے پہلے ہوں. کیا وہ ایشو کو فورس کر سکتے ہیں یا نہیں, میری دانش میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج بینکنگ کورٹ میں جو کچھ ہوا اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے. پاکستان مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کا بینکنگ کورٹ کے جج نے چودھری مونس الہی کا کیس اب چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے این آئی سی ایل کیس کے حوالے سے. ایک طرف ایف آئی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر معطل کر دیا گیا ہے, ظفر قریشی, ان کو معطل کر دیا گیا ہے. تو دوسری جانب آج بینکنگ کورٹ نے جو این آئی سی ایل مقدمے میں مونس الہی کا جو کیس تھا, جو مکمل کیس تھا, وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا ہے. کیا کچھ آج ہوا ہے بینکنگ کورٹ میں, اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشفاق سے. جی اشفاق, بتائیے کہ آج اس کیس کے دوران کیا کارروائی ہوئی؟ جی جاوید, آج بینکنگ کورٹ کے جج میاں محمد عبدالرشید نے کیس کی سماعت شروع کی, تو اس موقع پر مونس الہی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جب مونس الہی کے وکلاء نے جو باقاعدہ دلائل دیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مونس الہی کے خلاف جو تمام گواہ تھے وہ منحرف ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کو این آئی سی ایل کیس سے بری کیا جائے. تو اس موقع پر جو جج ہے میاں عبدالرشید, انہوں نے مونس الہی کے ساتھ جو شریک ملزم تھے محمد مالک, ان کو دوبارہ سوالات شروع کر دیے. تو اس موقع پر جو مونس الہی کے وکلاء تھے انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ اب یہ جو سوالات کا سلسلہ ہے اب یہ ختم ہو چکا ہے, لہٰذا آج بریت کی درخواست ہے تو عدالت آج اس پر فیصلہ سنائے. تو اس دوران مونس الہی کے وکلاء اور جج میں تلخ کلامی ہوئی اور جھڑپ ہوئی باقاعدہ, جس کے بعد جو بینکنگ کورٹ کے جج تھے انہوں نے باقاعدہ سماعت کرنے سے انکار کر دیا اور اس کیس کا جو معاملہ تھا وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. جی جاوید, بہت شکریہ محمد اشفاق. آج بینکنگ کورٹ میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. آج پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر جناب چودھری شجاعت حسین کا اس کیس کے بعد اور آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا ہے, جس میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر سینیٹر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ جو ظفر قریشی کی معطلی کی خبر تھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حیثیت تو محض ایک کالہ کار کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, جب کوئی چیز حد سے تجاوز کر جائے تو حقیقت سامنے لانا پڑتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ نواز شریف کے ایجنڈے کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایف آئی اے مونس الہی کیس میں اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر چکے ہیں. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص الزام کی بات کا سن کر لندن سے آ کر خود عدالت میں پیش ہوا ہو اور یہ بھی کہا ہو کہ وہ ضمانت کی بجائے کیس کی سماعت چاہتا ہے, جو کہ شروع ہو چکی ہے. جہاں تک کیس کا تعلق ہے, ایک شخص نے زمین خرید کر مہنگے داموں این آئی سی ایل کو بیچی اور اس کے بعد وہ سودا منسوخ ہو گیا. اس نے تمام رقم واپس کر دی. مونس الہی کا نہ تو ایف آئی آر میں نام درج ہے اور نہ ہی کوئی شواہد ہیں کہ وہ اس خرید و فروخت میں شامل رہا ہو. چودھری شجاعت حسین مزید کہتے ہیں کہ وہ گواہ جن سے زبردستی دستخط کروا کر کیس بنایا گیا تھا اور انہی کے بیانات کو وجہ بنا کر ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد کرائی گئی تھی, اب وہ تمام گواہ عدالت میں آ کر اصل حقائق بیان کر چکے ہیں. چودھری شجاعت حسین مزید کہتے ہیں کہ ایک خاتون بینک افسر نے, جس کا بیان لکھا گیا تھا کہ مونس الہی نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر ایک غلط اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کہا تھا, عدالت میں آ کر یہ کہا ہے کہ وہ پہلی بار مونس الہی کو دیکھ رہی ہیں. اسی طرح دوسرے گواہوں نے بھی اصل حقیقت بیان کر دی ہے, جس کے بعد مونس الہی نے اپنی بریت کی درخواست دائر کی ہے, جس پر مخالف سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات متحرک ہو گئیں اور یہاں تک کہ ایف آئی اے نے 10-15 سال سے ایک جگہ تعینات ملازموں کو معمول کے مطابق ٹرانسفر کر دیا, تو اسے بھی انتقامی رنگ دے دیا گیا ہے. چودھری شجاعت حسین
اپنے بیان میں مزید کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان نے بڑے سخت سے سخت دن دیکھے ہیں. مونس الہی کے تو ابھی 5 ماہ جیل میں گزرے ہیں. ان کے نانا چودھری ظہور الہی شہید نے تقریباً 6 سال تک مختلف جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، جن میں کوہلو جیل کا 1 سال بھی شامل تھا. انہوں نے کہا کہ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اور ہر حالت میں اپنے مخالفین کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اب ہم بات کریں گے پاکستان میں چینی کی قیمتوں کے حوالے سے. جو ہم نے آپ کو مئی کے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ پاکستان میں چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی بیش بہا اقدامات نہیں کیے گئے، اس حوالے سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں چینی کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اب رمضان آ رہا ہے. عوام کے لیے یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ چینی سے منسلک جو لوگ ہیں، جو شوگر مافیا ہے، وہ اس بات پر بضد نظر آ رہی ہے کہ اس کی قیمتوں کو مزید بڑھایا جائے. ہم نے پروگرام میں کیا بتایا تھا، آئیے آپ کو اس پروگرام کی ایک جھلک دکھاتے ہیں. مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ اس وقت زبردست مہنگائی کا شکار ہے یہ ملک. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصہ قبل جو خوراک کا عالمی ادارہ ہے اس کے حوالے سے ایک پاکستان میں خوراک کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں اجناس اشیاء خوراک یعنی اشیاء ضروریہ موجود ہے، لیکن عوام کے قوت خرید سے یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اشیاء ضروریہ ہیں، وہ باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اب جو مارکیٹ کے حوالے سے نئی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چینی کی قیمت میں کم اضافہ دیکھا گیا ہے، لیکن 2 روپے کا اضافہ بہرحال چینی کی قیمت میں ہو چکا ہے. اگر یہ صورتحال جاری رہی تو آگے چل کے کیا سلسلہ بنے گا، یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. کیونکہ ہم بارہا پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ چینی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا اور ایک موقع پر اس کی قیمت 125 روپے فی کلو گرام تک بھی جا پہنچی. ظاہر ہے پاکستان کے اندر آپریشنز تو ہو رہے ہیں، لیکن ان بڑے بڑے معاملات میں کیا اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر بھی حکومت کی نظر ہے؟ یہ ہے ایک اہم ترین سوال. لیکن اگر ہم گزشتہ کچھ عرصے کا آپ کو جائزہ دیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سال 2010 میں جو شوگر مافیا ہے اس نے اربوں روپے کا منافع کمایا. اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت صنعت نے جو ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے 16 مارچ کو، اس اجلاس میں حکومت کو 1 لاکھ ٹن چینی خریدنے کا کہا. حالانکہ ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس اب بھی تقریباً 5 لاکھ ٹن چینی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 2007-2008 کا جائزہ لیں تو اس میں ٹی سی پی نے شوگر ملز کو ایڈوانس پیسے دے کر تقریباً 20 روپے سے لے کے 32 روپے فی کلو گرام میں 6,41,000 ٹن چینی خریدی. لیکن یہ چینی شوگر ملز میں ہی رہی اور جب اس کی ضرورت پڑی تو اس کو ہولڈ کیا گیا اور اسی وجہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ پیسے حکومت پہلے ہی ان شوگر ملوں کو دے چکی تھی. 8 شوگر ملیں ہیں جو کہ ٹی سی بی کو 86,000 ٹن چینی وقت پر نہ دے سکیں اور ملیں اس چینی کے 3.2 ارب روپے پہلے ہی یعنی ایڈوانس میں لے چکی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ 7 شوگر ملوں نے اب بھی گزشتہ 3 سالوں کے 2.2 ارب روپے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کو دینے ہیں، لیکن اس پر بھی ٹی سی پی خاموش تھا. جو گزشتہ اجلاس ہوا ای سی سی کا اس میں اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا. باوجود اس کے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کی کہ سیلاب یہاں پہ آیا پچھلے سال، لیکن اس کے باوجود گنے کی پیداوار 55 ملین ٹن متوقع ہے اور اب تک کی یعنی آج تک کی جو پروڈکشن ہے چینی کی وہ 4.2 ملین ٹن ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود قیمتوں میں یہ اضافہ ہوا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کون سے وہ فیکٹرز ہیں، کون سے وہ جو اہم اشاریے ہیں جو ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر امور اجناس اور کراچی چیمبر آف کامرس کے ایڈوائزر ہیں جناب شمس الاسلام خان نے. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا خان صاحب کہ دنیا بھر میں جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ان معاملات کو؟ جاوید صاحب، اس میں جو ہے بلا شبہ پالیسی کی جو ہے ویکنس ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کچھ شوگر کی پرائس جو ہے وہ 7 منتھ لو پہ جا چکی ہے اور پاکستان میں جو ہے چینی کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ایئر بھی حکومت نے ایک ہیوج کوانٹٹی، ریکارڈ کوانٹٹی تھی، آج تک پاکستان میں اتنی امپورٹ نہیں ہوئی، 1.1 ملین ٹن وہ چینی امپورٹ کی گئی، لیکن اس کے باوجود
जो कंज्यूमर को है इसकी प्राइस शुगर की 125 रुपए किलो तक देनी पड़ी थी। वो भी पॉलिसी तो टाइमली थी कि जी आपने प्रोक्योर कर ली, लेकिन उसको रिलीज मार्केट में टाइमली नहीं किया गया और उसमें जो हुकूमती अदारे हैं उनकी इनएफिशिएंसी इन्वॉल्व रही है टीसीपी की और यूटिलिटी स्टोर की वजह से कि लोगों को चीनी मिली भी नहीं और वेयर हाउस में चीनी पड़ी रही। इसी तरह से जब आपका जो है लास्ट ईयर जो क्रॉप आपकी सैलाब के बाद से बहुत अच्छी क्रॉप हुई क्योंकि आपकी ज़मीन में जो फर्टिलिटी बढ़ गई थी और आपकी अच्छी क्रॉप होने की वजह से अब तक की जो है फिगर कोई 4.2 मिलियन अबाउट 4.2 मिलियन टन शुगर प्रोडक्शन हो चुकी है। अब इस हालात में चीनी की कीमत जो है वो नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे स्टेप्स लिए गए, शुगर कार्टेल भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, स्पेकुलेटर्स भी आ गए, जिसकी वजह से चीनी की कीमत को आर्टिफिशियली जैकअप किया जाता रहा है। पहले आपने देखा था कि सेल्स टैक्स की खबरें आई, उसकी वजह से चीनी को एक ही दिन में 60 से बढ़ के 70 रुपए किलो तक चली गई, लेकिन फिर बाद में तरदीद आई तो वो रूमर्स आने की वजह से मार्केट को एक झटका लगा जो है और चीनी ऊपर गई और फिर नीचे आना चाहिए। अभी रिसेंटली क्योंकि शुगर मिल लॉबी जो है वो इसमें कोशिश में थी कि हुकूमत से चीनी ले और उनका कहना है कि सरप्लस चीनी अवेलेबल है मुल्क में, ज़रूरियात के हिसाब से ज़्यादा है, ज़रूरत आपकी जो है वो तकरीबन 36 से 38 लाख टन की होती है जबकि आपके पास प्रोडक्शन तब तकरीबन 42 लाख टन हो चुकी है, तो आप हमें इसकी जो परचेज कर लो। इस वक्त हुकूमत को अगर आप देखेंगे इकोनॉमी हमारी हाईली इंडेटेड हो चुकी है, आपका जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। ये हमने आपको मई में बता दिया था कि ये कीमतें बढ़ेंगी और हुकूमत इसके लिए कोई इक़दाम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। हुकूमत से एक बार फिर आवाम के लिए इल्तिमास की जाती है कि वो इक़दामात ले, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक भी करीब आने को है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको कोई राय देनी है तो हमें लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।